22 जून को जो फैसला आया है उससे कबल 19 जून को सारे गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए कि सरकार का तो इंटरेस्ट था कि मुकदमे में सजा हो, तो सरकार ही के दिए गए एक वकील को नामजद कर दिया गया जो कि मुल्जमान की मर्जी के खिलाफ उनकी पैरवी कर रहे थे अदालत में, और मुल्जमान अदालत में मौजूद नहीं थे। जब अदालत में उनको नहीं लाया गया, उनको फेयर ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आया, तो वो हक बजानिब थे कि अदालत की प्रोसीडिंग का बायकॉट करें। उस बायकॉट के नतीजे में अदालत को चाहिए था कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की जो लाजिम शराइत हैं उसको पूरी करे 174 के तहत। वो प्रोसीडिंग नहीं हुई। उस प्रोसीडिंग में ये लाजिम है कि वहां पर कोई प्राइवेट विटनेस यानी सरकारी गवाह के अलावा वो उसकी इंक्वायरी में मौजूद हो। इल्जाम ये लगाया गया है कि डॉक्टर महरंग बलोच तकरीर कर रही थी, जलसा हो रहा था, डॉक्टर महरंग बलोच हैं, उन्होंने उकसाया है। अब ये देखिए कि इस पूरे मुकदमे में और इस जजमेंट से पढ़कर आपको पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन का नैरेटिव कतई तौर पर यह नहीं था कि सिबगतुल्लाह शाहजी ने उकसाया हो। उन पर तो ये इल्जाम ही नहीं है, वो तो महज वहां पर खड़े हैं, उनको सजाए उम्र कैद कैसे हो गई? अब फेटल ब्लो अगर उस शख्स ने की थी तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके इस मुकदमे में प्रिंसिपल अक्यूज के तौर पर उसको पेश किए जाने के बगैर ये मुकदमा कैसे पूरा हो सकता है? ना उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, ना ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ना कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है जो ये कह रहा है कि इन्होंने अपनी जुबान में ये अल्फाज बोले, ना सरकारी गवाहान में से कोई ये बात कह रहा है कि मुझे उनकी बोली हुई जुबान समझ में आती थी और मैं उन अल्फाज को दोहराता हूं। ये नहीं हुआ। उर्दू जुबान में सारा एविडेंस रिकॉर्ड किया गया। जो फोरेंसिक एविडेंस होता है उस वो जिस डेड बॉडी से मुतल्लिक हो या जिस सर्कमस्टांशियल एविडेंस से मुतल्लिक हो, उसकी चेन ऑफ कस्टडी जो है वो इररिफ्यूटेबल होनी चाहिए। यहां पर डेड बॉडी कहां से किसने उठा के कहां पहुंचाई, 7-8 घंटे का उस वाक़े और एफआईआर के दर्ज होने में और पोस्टमार्टम होने में फर्क क्यों है, इसकी वजाहत कहीं नहीं आती। दोस्तों 22 जून 2026 को एंटी टेररिज्म कोर्ट कोयटा की जानिब से एक जजमेंट आई है जिसमें बीवाईसी लीडरान डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने गवादर के अंदर एक मजमा को इश्तियाल दिलाया और उनको इंसाइट किया कि वो एफसी के एहलकारों पर हमला करें, और जिसके नतीजे में उनके एक एहलकार जो शहीद हो गए। इस केस के नतीजे में डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई, जिस पर बलोचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इंसाफ मिला है उस एफसी पर्सनल को, जबकि पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और तमाम सीनियर कानूनदानों ने इस मुकदमे के जो फैसला है उसको कंडेम किया है। तो इसी सिलसिले में हम जो पाकिस्तान के रिनाउंड ह्यूमन राइट्स लॉयर एडवोकेट असद जमाल से समझने आए हैं कि इस केस के हवाले से हमें बताएं कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं, कि जजमेंट के अंदर क्या लिखा गया है, ड्यू प्रोसेस क्या फॉलो हुआ है या नहीं। मजीद इसमें जानने के लिए मैं असद जमाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप हमें सबसे पहले ओवरव्यू इसका दें कि जो जजमेंट में जो कहना चाह रहे हैं जज साहब इस केस के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया नोमान आपका इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए बहुत से हकायक हैं जो इस जजमेंट से मुतल्लिक रिपोर्ट नहीं किए जा रहे सरकारी मीडिया की जानिब से, और जो अहम बात आपने पॉइंट आउट की है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये एक बयान में कहा है, और शायद बलूचिस्तान के वजीर आला ने ये कहा है गालिबन कि इस केस में इंसाफ हो गया है। अब जबकि डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथी सिबगतुल्लाह शाहजी के खिलाफ जो है इंसदाद दहशत गर्दी की जानिब से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो एक अहम बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फरीक है इस मुकदमे में, और वही बयान भी दे रही है कि इसमें इंसाफ हो गया है। अब पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 10A में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है
کہ کسی بھی شخص پر جب کوئی الزام لگتا ہے اور اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس کا فیئر ٹرائل کا یعنی ایک اچھے طریقے سے اس کا ٹرائل ہونا اور ڈیو پروسیس کو فالو کرنا یہ لازم و ملزوم ہے. اس کے بغیر کوئی بھی ٹرائل جو ہے وہ درست نہیں قرار دیا جا سکتا. اب آپ اس کیس کے متعلق اگر حقائق کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات سٹرائک کرنی چاہیے فوری طور پر, ججمنٹ پڑھتے ہوئے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں یہ مقدمہ تو درج ہوا 2024 میں, غالباً 27 جولائی یا 24 جولائی 2024 کا یہ مقدمہ درج ہوا تھا, اور اس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم, فار مینی منتھس ٹل ارلی دس ایئر. اور اچانک مارچ 2026 میں اس پر پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. اس کو گوادر سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے کیونکہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ گوادر میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کہ ایف سی کا ایک اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے, اور الزام یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ گوادر میں ایک مجمع سے خطاب کر رہی تھیں, اور اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایف سی کے اہلکار جب وہاں پہنچے تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے اپنے پیروکاروں کو اکسایا کہ وہ ان ایف سی کے اہلکار جو کہ قابض ہیں بلوچستان کی سرزمین پر ان کو ماریں پیٹیں. اور یہ الزام ہے کہ اس مار پیٹ کے اس اکسانے کے نتیجے میں ان کے وہاں پر مجمع میں موجود افراد نے ان کو مارا پیٹا لاٹھیوں سے, پتھروں سے وغیرہ وغیرہ, اور ان میں سے ایک اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا, مارا گیا, جاں بحق ہو گیا. تو یہ بنیادی الزام ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ 2026 میں اچانک تیزی آ جاتی ہے پروسیکیوشن میں, اور بلوچستان ہائی کورٹ یہ آرڈر پاس کرتی ہے کہ مقدمے کو گوادر سے ٹرانسفر کر کے کوئٹہ میں اس کو چلایا جائے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 22 جون کو ایک فیصلہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں 22 جون کو جو فیصلہ آیا ہے اس سے قبل 19 جون کو سارے گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں. 18 جون کو جیل انتظامیہ کوئٹہ میں جو جیل موجود ہے جہاں پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی صاحبان جو ہیں وہ ان کو قید رکھا گیا ہے, وہاں سے پیغام آتا ہے عدالت کو جیل انتظامیہ کی جانب سے کہ ملزمان نے تمام سرکاری وکلاء کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور نیچے وہ لسٹ بھی دی ہوئی ہے ان وکلاء کی جو ان کی مقدمے کی پیروی کرنے کے متمنی ہو سکتے تھے, یعنی سرکاری طور پر. اور ان کے اپنے جو وکلاء ہیں انہوں نے ان کے ہدایت کے مطابق بائیکاٹ کر دیا کیونکہ انہیں انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تھا. اور اس صورتحال میں سرکار کی جانب سے دیے گئے وکلاء کے نام میں سے عدالت نے ایک وکیل کو چنا اور ان کے لیے نامزد کر دیا جو ان کا ڈیفنس کاؤنسل بن گیا. تو ہمارا جو آرٹیکل 10 ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کی مرضی سے چنا ہوا وکیل جو ہے وہ مقدمے میں اس کا دفاع کرے گا. یہ ایک بنیادی حق ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, بڑی اہم بات ہے جو کہ نہیں فالو کی گئی. اب کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی جب پیروی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی جو ہے دراڑ پڑ گئی ہے مقدمے میں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ سرکار کا تو انٹرسٹ تھا کہ مقدمے میں سزا ہو, تو سرکار ہی کے دیے گئے ایک وکیل کو نامزد کر دیا گیا جو کہ ملزمان کی مرضی کے خلاف ان کی پیروی کر رہے تھے عدالت میں, اور ملزمان عدالت میں موجود نہیں تھے. یہ بڑا اہم پہلو ہے. بالکل. تو ملٹیپل لیولز پر آپ کو قانون اور آئین شکنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈیو پروسیس
یعنی کوئی کام جس طرح سے کرنا چاہیے، قانون میں جس طرح سے دیا ہوا ہے یا آئین میں جس طرح سے دیا ہوا ہے اسی طرح سے کرنا چاہیے، وہ ڈیو پروسیس ہے. اور وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ملزم کی مرضی کا ڈیفنس کاؤنسل ہوگا، دفاع جو ہے اس کی مرضی کا وکیل کرے گا. یہ ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہو گئی. پھر یہ کہ حکومت کا نامزد وکیل جو ہے وہ ملزمان کی پیروی کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، یہ فیئر ٹرائل کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہو گئی. اس کے علاوہ میں آپ کو درجنوں اور باتیں ایسی گنوا سکتا ہوں جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی خلاف ورزی کے ضمن میں آتی. سر جو 19 کو وٹنسز پیش کیے گئے ہیں جو سارے ایک ہی دن، تو ان میں بھی جتنے بھی وٹنسز ہیں وہ سارے سرکار کے ملازمین زیادہ تر اس میں ہیں، اور اس طرح کے انڈیپینڈنٹ کوئی بھی ایسے سورسز اس میں نہیں نظر آتے کہ جس میں کہا جا سکے کہ اس مجمع کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ شخص، میڈیا کا پرسن یا ان لوگوں میں سے کوئی موجود تھا جو اس کی گواہی دے سکے. اس کے علاوہ نہ تو کوئی اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، نہ ہی کوئی ٹرانسکرپٹ ہمیں ججمنٹ میں یا کسی میں ملتی ہے. تو کیا ایسے گواہان کی بیسس کے اوپر، گواہی کے اوپر اس طرح کی سزا بھی پہلے اس کی کوئی تعبیر ملتی ہے یا ہو سکتا ہے پاسبل؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ ایک عوامی جلسہ چل رہا تھا. گوادر کوئی ایسا گیا گزرا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پر کوئی میڈیا کی پریزنس نہیں ہوگی. ایک بڑا مرکز ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کالج موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس اس واقعے کی، اس مجمع کی، اس مظاہرے کی، اس جلسے کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ موجود نہ ہو. کہیں پر کوئی ویڈیو ریکارڈنگ پیش نہیں کی گئی. ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے. اچھا، اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ 6 وٹنسز پیش ہوئے ہیں، یعنی سرکار کی طرف سے جو گواہان ہیں وہ 6 ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، 5 میں سے 4 جو ہیں غالباً ایف سی کے اہلکار ہیں اور ایک سرکاری اپنا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے. اب ایک شخص، ایک اہلکار کے مر جانے کی یہ اطلاع ہے. کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر کوئی ایک شخص مارا گیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہاں پر، تو وہاں پر ایک ضابطۂ فوجداری یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن نمبر 174 جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کا اطلاق ہوتا ہے وہاں پر. 174 کے تحت پولیس نے میجسٹریٹ کو یا متعلقہ جو بلوچستان کا قانون تھوڑا سا اس نقطے پر مختلف ہے، لیکن وہاں پر اطلاع متعلقہ جو جوڈیشل یا ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہے اس کو دینی تھی، اور اس کے بعد وہ پروسیڈنگ ہونی تھی اس کے مطابق 174 کے تحت. وہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی. اس پروسیڈنگ میں یہ لازم ہے کہ وہاں پر کوئی پرائیویٹ وٹنس یعنی سرکاری گواہ کے علاوہ وہ اس کی انکوائری میں موجود ہو. وہ پورا جو پروسیجر ہے جو اڈاپٹ کرنا تھا وہ اس کو تو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. تو ڈیو پروسیس جو ہے یہاں پر بھی وائلیٹ ہوا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. سر اس میں وکلا کو ایکسیس نہ دینا، جیسے کہ ان کی ایک اپنا پینل تھا وکلا کا جنہوں نے اپنے رپورٹس کے مطابق وکالت نامے جمع کروائے کورٹ کے اندر، اور اس کو عدالت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر اپنے تو یہ کتنا ایک ڈیو ڈیلیجنس کہہ لیں یا ڈیو پروسیس کہہ لیں، اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کچھ اس طرح سے ہوا کہ ان کے وکلا جو تھے ان کی انسٹرکشنز پر، یعنی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی کی انسٹرکشن پر وہ بھی حاضر نہیں ہوئے اور وہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے کہ ان کو انسٹرکشن یہ ہوگی. ہوا یہ کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ بھئی ان کی جو موجودگی ہے، اب ہوا یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کو جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت سے کنیکٹ کر کے تو پروسیڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اور ملزم کی مرضی کے بغیر اس بات کو کہ وہ عدالت میں فزیکلی موجود نہ ہو،
آپ ویڈیو لنک کے ذریعے پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ تو فیئر ٹرائل کی بنیادی ایک ضرورت ہے کہ ملزم کی فزیکل پریزنس جب وہ چاہتا ہے، ملزم چاہتا ہے یا چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں، وہاں پر کھڑے ہوں، تو پھر پروسیڈنگ ہو. تو پھر عدالت یہ کیسے کہہ سکتی ہے یا گورنمنٹ یہ کیسے کہہ سکتی ہے، جیسا کہ گورنمنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی جیل کے ذریعے ویڈیو لنک اسٹیبلش کر کے تو ٹرائل پروسیڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا. ایسی کون سی سیکیورٹی یا دہشت گردی کی تھریٹ تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کو جدا کر دیا گیا، عدالت میں نہیں لایا گیا؟ اور یہی ایک اہم وجہ بنی. دوسری بھی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا پروسیڈنگ کا، ایسی پروسیڈنگ کا جس میں کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں مل رہا تھا. یہ بڑی اہم نقطہ ہے، شاید کسی نے یہ اٹھایا نہیں ہے، اس بات کو کہنے کی ضرورت ہے. اب وہ جب عدالت میں ان کو نہیں لایا گیا، ان کو فیئر ٹرائل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو وہ حق بجانب تھے کہ عدالت کی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں. اس بائیکاٹ کے نتیجے میں عدالت کو چاہیے تھا کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی جو لازم شرائط ہیں اس کو پوری کرے، اور حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ویڈیو لنک کو اسٹیبلش کر کے ٹرائل پروسیڈنگ کرے، اس کو ڈسکارڈ کر دیتی عدالت، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی، اور فیئر ٹرائل کو پورا کرنے کے لیے ان کی عدالت میں موجودگی ہوتی اور ان کے اپنے وکلا کے ذریعے ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اپنے وکلا کو، ان کے اپنی مرضی سے چنے ہوئے وکلا کو قطعی طور پر عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی. سر اس میں ایک اور نقطہ جو ایک کافی اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرائمری اکیوزڈ تھے جو پروسیکیوشن کے مطابق جن کی فیٹل بلو کی وجہ سے وہ جاں بحق ہوئے ایف سی پرسنل. اس طرح یہ کس طرح سے اس چیز کو تعبیر کیا جائے گا کہ جس شخص کے حملے کی وجہ سے وہ شخص جاں بحق ہوا ہے اس کو ایکوٹ کر دیا ہے گوادر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے، اور جبکہ جن لوگوں پہ الزام لگایا کہ ان لوگوں نے اس شخص کو انسائٹ کیا ہے ان کو لائف امپریزنمنٹ دے دی گئی ہے. دیکھیے اس میں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور یہ ججمنٹ کو میں نے کوئی 4-5 مرتبہ پڑھا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی کیا اس میں کون سا کوئی قانونی پہلو تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پروسیکیوشن کا اپنا نیریٹو ہے، اپنی پوزیشن تھی کہ ایک شخص کوئی نعمان ہے جس نے کہ ایک کوئی پتھر یا کوئی ایسی کوئی اور چیز جو ہے وہ شبیر نامی جو ایف سی کے اہلکار جاں بحق ہوئے ان کو فیٹل بلو کی تھی، یعنی ان کے مارے ہوئے پتھر یا وہ لاٹھی سے وہ جاں بحق ہوئے. اس شخص پر یہ الزام تھا. وہ اس کے خلاف جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 171 دن کے تاخیر سے پیش کی گئی، اور اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ بیان جو اس میں کمپلیننٹ ہے، شکایت کنندہ جو ایف سی کا اہلکار ہے جس کا نام بیت اللہ ہے، اس نے چونکہ وہ اس شخص کو نامزد کرنے میں 171 دن لگائے ہیں، اس لیے اس کو اس بنیاد پر سیکشن 265 کے تحت اس کو اکوٹ کر دیا گیا ہے. اب فیٹل بلو اگر اس شخص نے کی تھی شبیر نامی ایف سی کے اہلکار پر اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اس مقدمے میں پرنسپل اکیوزڈ کے طور پر اس کو پیش کیے جانے کے بغیر یہ مقدمہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو ایک بہت بڑا ستون پروسیکیوشن کے اپنے نیریٹو کا وہ خود ہی عدالتوں نے قبر میں گاڑ دیا. تو اس کے بعد تو مقدمہ جاری نہیں رہ سکتا تھا میری نظر میں. اب دیکھیں کچھ اور اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات بھی ہے. اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ تقریر کر رہی تھی، جلسہ ہو رہا تھا، صبغت اللہ شاہ جی اور کوئی اور 3-4 افراد جو ہیں وہ بھی سٹیج پر موجود تھے ان کے ساتھ، ان کے نام بھی ہیں، اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی غیر حاضری میں یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی ہیں.
تو جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہیں انہوں نے اکسایا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس پورے مقدمے میں اور اس ججمنٹ سے پڑھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پروسیکیوشن کا نیریٹو قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ صبغت اللہ شاہ جی نے اکسایا ہو. ان پر تو یہ الزام ہی نہیں ہے, وہ تو محض وہاں پر کھڑے ہیں. ان کو سزائے عمر قید کیسے ہو گئی, ان کی پروسیکیوشن کیسے ہو گئی؟ کہیں پر ججمنٹ میں یا ان 6 وٹنسز کے جو بیانات ہیں میرے سامنے, ان میں سے 5 کے بیانات تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, جو میڈیکل ڈاکٹر ہے اس کا بیان ابھی میرے پاس نہیں ہے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ صبغت اللہ شاہ جی نے بھی اکسایا ہے, اور نہ انہوں نے کوئی حملہ کیا, کوئی حملہ بھی نہیں کیا انہوں نے, لیکن ان کو بھی عمر قید ہو گئی. کیسے؟ یہ ہمیں ان اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج صاحب سے پوچھنا چاہیے. اچھا, اب ماہرنگ بلوچ صاحبہ کے بیان کی طرف آ جائیے. کسی ایک وٹنس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ماہرنگ بلوچ بلوچی زبان میں یا براہوی زبان میں مجمع سے خطاب کر رہی تھی. ظاہر ہے وہاں پر بلوچ لوگ ہی کھڑے تھے نا, اور جو ڈومیننٹ میجورٹی ہوگی شاید انہی کی زبان بول رہی ہوگی. میری خبر کے مطابق غالباً ماہرنگ بلوچ دونوں زبانیں بول لیتی ہیں, براہوی بھی اور بلوچی بھی. ہو سکتا ہے صرف وہ اس وقت بلوچی زبان میں بات کر رہی ہوں. تو اگر اکسایا ہوگا تو بلوچی زبان میں اکسایا ہوگا نا. تو بلوچی زبان میں جو انہوں نے زبان میں جو الفاظ استعمال کیے, ایک لفظ بھی پورے ایویڈنس میں ریپروڈیوس نہیں ہوا. اب مجھے یہ بتائیے کہ مقدمے میں ان الفاظ کو ہو بہو ریپروڈیوس کیے بغیر ان پر دفعہ 114 کے تحت, پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 114 کے تحت سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ اس کی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے, نہ آڈیو ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں یہ الفاظ بولے, نہ سرکاری گواہان میں سے کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی بولی ہوئی زبان سمجھ میں آتی تھی اور میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں. یہ نہیں ہوا. اردو زبان میں سارا ایویڈنس ریکارڈ کیا گیا ہے, اور میری سمجھ کے مطابق ان گواہان میں سے شاید ایک بھی سرکاری اہلکار بلوچ نہیں ہے, یا کم از کم عدالت میں انہوں نے یہ بیان میں یہ نہیں کہا کہ میں بلوچ ہوں, مجھے بلوچی زبان آتی ہے, اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اس وقت بلوچی زبان بول رہی تھیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ ابھی تک نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دفعہ 114 جو ابیٹمنٹ کی دفعہ ہے, جس میں یہ ممکن ہے کہ اگر کسی جرم کے ارتکاب کے نتیجے میں کوئی شخص مارا جاتا ہے تو پھر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے ابیٹمنٹ کے نتیجے میں, یعنی اکسانے کے نتیجے میں. اب اکسایا کیسے گیا ہے اس کا طریقہ تو بیان کر دیا کہ انہوں نے اپنے بیان کے ذریعے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دیکھیں اس زمین پر قابض لوگ آ گئے ہیں, آپ انہیں مارے پیٹے. اب یہ اگر اکسایا گیا تو ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے؟ ہو بہو وہی الفاظ, یا قریباً کم از کم اس زبان میں جو انہوں نے کہا, جو وہ زبان استعمال کری تھی. اردو زبان میں تو وہ گوادر میں تقریر نہیں کر سکتی میری سمجھ بوجھ کے مطابق. تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ عمر قید ہونا, یہ مقدمہ بننا, یہ مجھے بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قانونی نگاہ سے اگر میں اس پر دیکھوں تو یہ نہ تو یہ مقدمہ بنتا ہے, نہ اور سزا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سر اینٹی ٹیررزم کوڈ گوادر میں ہے, اس کیس کو ٹرانسفر کرنا کس طرح کے کیسز میں یا کس پروسیس کے لیے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں پروونشل کیپٹل میں, اگر اس کو ٹرانسفر کیا گیا کیس کو؟ دیکھیں, یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کیسز کے ٹرانسفر ہونے کی ایک پروویژن موجود ہے, اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں بھی موجود ہے. جو ٹرائلز جو ہیں وہ ایک اگر ضلع میں کوئی جرم سرزد ہوا ہو اور اس کی پروسیکیوشن اس ضلع میں بعض ایڈمنسٹریٹو وجوہات کی بنا پر
اور جائز قسم کی ایڈمنسٹریٹو وجوہات کی بنا پر اگر ممکن نہ ہو یا سیکیورٹی تھریٹ ہو سیریس قسم کی، وکلا کی جان کو خطرہ ہو یا پروسیکیوشن کے وکلا کی جان کو خطرہ ہو، تو پھر یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس پر میں بہت زیادہ یعنی اصرار کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں جب تک کہ میرے پاس انفارمیشن نہ ہو، لیکن یہ کہ جو اکیوزڈ ہے، جو ملزم ہوتا ہے، یہ اس قسم کی ٹرانسفر اس کے ڈیفenس کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی اگر گوادر سے کوئٹہ ٹرانسفر ہونے کے نتیجے میں فیئر ٹرائل پورا نہیں ہوتا، فیئر ٹرائل کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی یا ڈیو پروسیس متاثر ہوتا ہے، تو پھر یہ ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے جو 13 مارچ 2026 کو آرڈر کیا، اس میں کیا وجوہات انہوں نے بیان کی کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ دیکھیں، جو کرائم سین ہوتا ہے اس کے قریب مقدمے کا ہونا، یعنی اس کی پروسیکیوشن ہونا، یہ بہت سی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کے لیے بھی، اور جو ڈیفenس یعنی اکیوزڈ ہے ان کے وکلا کے لیے بھی، تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے کہ وہاں پر جو محل وقوع ہے، جو کرائم سین ہے اس میں کیا ہو رہا ہوگا، وہ دیکھ سکیں۔ اگر میجسٹریٹ یا ٹرائل کورٹ جو ہے اس کرائم سین کا نئے سرے سے کوئی معلومات حاصل کرنی چاہیں تو وہ بھی ممکن ہوتی ہے۔ سر، کوئی اور اہم بات جو اس کیس کی پروسیڈنگز کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو اگر آپ کچھ بتانا چاہیں مزید۔ دیکھیں، باتیں تو اور بہت سی ہیں، اور کیس کو کس طرح سے پروسیکیوٹ کیا گیا ہے اس پر بہت سے سوالات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ جو جاں بحق ہونے والے ایف سی کے شہید شبیر صاحب تھے، ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1 بجے موقع پر پہنچے، جہاں جو کرائم سین ہے، جہاں پر لاٹھیوں اور پتھروں سے اس کو مار دیا گیا، اور جس کے بارے میں پروسیکیوشن کا نیریٹو یہ ہے کہ نعمان نامی ایک شخص جس کو بری کر دیا ہے، وہ اس کی فیٹل بلو تھی، اور شبیر کو مار کے ان لوگوں نے مہرنگ بلوچ کے اکسانے کے نتیجے میں اس کی نعش کو کچرے کے ڈھیر پر یا کچرے دان میں پھینک دیا۔ یہ 2 مختلف بیانات ہیں جو مجھے ڈسکرپنسی آپس میں تضاد نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ تقریباً 1-1:30 بجے کا واقعہ ہے۔ الجوہر سکول ہے گوادر میں، ایک چوک پر بڑی گزرگاہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد ایف آئی آر کی جو رجسٹریشن ہے وہ کوئی 7-8 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے۔ جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی اتنی ہی تاخیر سے ہو رہا ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس دوران وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ کہاں رہی، ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں کیسے پہنچی، پوسٹ مارٹم کرنے والے نے کس سے ریسیو کی، وہ ہمیں ریکارڈ پر نظر نہیں آ رہا، بیانات میں جو ہے وہ بات واضح نہیں ہو رہی، ڈیڈ باڈی کہاں سے آئی۔ تو یہ بڑا ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ شخص وہاں پر اس موقع پر ایکچولی ہلاک ہی نہیں ہوا؟ تو وہ ایویڈنس میں کیا پروسیکیوشن نے وہ پکچرز، وہ ویڈیوز اس شخص کے، وہ اس ایف سی کے اہلکار کے شہید ہونے کی اس موقع پر کیا وہ عدالت میں پیش کی گئیں؟ میرے پاس جو بیانات موجود ہیں اس میں کوئی ایسا، اور ججمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایسی تصاویر پیش کی گئی ہوں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے وہ جس ڈیڈ باڈی سے متعلق ہو یا جس سرکمسٹانشل ایویڈنس سے متعلق ہو، اس کی چین آف کسٹڈی جو ہے وہ irrefutable ہونی چاہیے۔ یہاں پر ڈیڈ باڈی کہاں سے کس نے اٹھا کے کہاں پہنچائی، 7-8 گھنٹے کا اس واقعے اور ایف آئی آر کے درج ہونے میں اور پوسٹ مارٹم ہونے میں فرق کیوں ہے، اس کی وضاحت کہیں نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سرکاری اہلکار جو ہے ایف سی کا، اور ہم یہ کوئی عام سرکاری اہلکار کی بات نہیں کر رہے، لا انفورسمنٹ کے ایک اہلکار کی بات کر رہے ہیں،
اس کی ہلاکت ہو رہی ہے، اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ کسی سرکاری اہلکار کو ہلاک کر دیا جائے. اس قسم کے جرم کی بالکل سزا ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکاری انتظامیہ کی جو مشینری ہے وہ اتنی نااہل ہے اور اتنی غافل ہے کہ ایک اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے، اس کی نعش جو ہے وہ وہاں پر پڑی ہے، اور سیکشن 174 کے تحت CRPC کے جو کاروائی ہونی چاہیے، جو میجسٹریٹ وہاں پہنچنا چاہیے یا سرکاری انتظامیہ وہاں پہنچنی چاہیے موقع پر، اور جو ایویڈنس گیدرنگ ہونی چاہیے وہ ایویڈنس گیدرنگ نہیں ہو رہی. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مقدمے کے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، مقدمے کی جو کاروائی ہوئی ہے وہ تو بہت ہی ناقص کاروائی ہوئی ہے. ابھی یہ ایک ہم پروسیس دیکھ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر یہ کیس ہے ایمان مزاری کا کیس ہے، ہادی علی چٹھا کا، اور اس طرح کے بہت سے ایسے کیسز جو فیکٹس بھی سب کے سامنے ہوتے ہیں. تمام بار کونسلز ان کو کنڈیم کر رہی ہیں، تمام جو قانون دان ہیں پاکستان کے وہ ان کو بوگس گردانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری عدالتیں کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ لیس نظر آتی ہیں. تو اگر یہ پروسیس چلتا رہتا ہے کسی عرصے تک اسی طرح، تو یہ ایسے نہیں لگ رہا کہ عام لوگوں کا یا کسی پولیٹیکل ورکر کا یا ایکٹیوسٹ کا جو عدالتوں پر یا اس پروسیس کے اوپر جو ایک ٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا؟ آج ہمیں جیسے کل رات کی خبر ملی کہ سمیع الدین بلوچ جو ہیں، جو بی وائی سی کی ممبر ہیں، ان کے گھر پر بھی ریڈ ہوئی ہے، پولیس نے 2 گھنٹے تک سرچ کیا ہے ان کی غیر موجودگی میں، اور پھر وہ چلے گئے ہیں. تو یہ جو چھتر بے مہار، یا پنجاب میں بھی CCTV کا جیسے دیکھ لیں، تو یہ کہاں تک آپ کو لگ رہا ہے کہ جا سکتا ہے، اور کیا نقصانات ہماری سوسائٹی کو پہنچا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے نظام انصاف سے متعلق سوالات تو ہمیشہ ہی رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد بہت کم رہا ہے. حالیہ برسوں میں جو ہم رجحانات دیکھ رہے ہیں، اب یہ قانون سے ہٹ کے ایک سیاسی نوعیت کا سوال ہے، اس پر جو میں اپنی رائے رکھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پچھلے چند برسوں میں تو میرا خیال ہے کہ عوام کا، لوگوں کا اور مبصرین کا اور مجھ جیسے وکلاء کا نظام میں انصاف سے بالکل ہی اعتماد اٹھ گیا ہے. دیکھیں، یہ بالکل ایک، اور اس میں شامل کروں گا نہ صرف یہ کہ یہ جو بلوچ رہنما ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، ان کو، بلکہ ایمان مزاری ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، قابل وکیل ہیں. ان کے ساتھ ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، کئی برس سے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. ان کے ساتھ جو ہوا ہے، لیکن اور جو PTI کے جو ورکرز کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، ان کی خواتین جو ورکرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ بن چکا ہے مکمل طور پر. اس میں اب لگتا ہے کہ ہم نے پچھلے چند برسوں میں بہت سے جو منازل ہیں وہ طے کر لی ہیں. اب اس کو ریورس کرنا مجھے بہت مشکل سفر نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سے اور لوگوں کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، بیجا جیلیں جھیلنا پڑیں گی، کئی برس کے لیے جیلیں جھیلنا پڑیں گی. جو 1980 کے دہائی میں میرے بچپن میں جو ہمیں کہانیاں سننے کو ملتی تھیں، اس نوعیت کی کہانیاں، اس سے بڑھ کر یہ کہانیاں مل رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے 2 سال ہی قبل ملٹری کورٹس کے ٹرائل سیویلینز کے لیے ان کو آئینی قرار دے دیا. اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے ریویو سٹیج پر یہ کہا کہ 45 دن کے اندر اندر پاکستان کی حکومت ایسی قانون سازی کرے کہ ملٹری کورٹس میں جو لوگوں کا ٹرائل ہوتا ہے ان کو سویلین کورٹس میں اپیل کرنے کا
حق ملے. اب اس میں دیکھیں ملٹری کورٹس میں تو ملٹری قانون کے تحت کسی کی بیل بھی نہیں ہو سکتی، اس پر سپریم کورٹ کی نظر نہیں گئی. لیکن وہ جو قانون سازی 45 دن کے اندر کرنی تھی اپیل مہیا کرنے کے لیے ان سویلینز کے لیے جن کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا، وہ قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی، تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں. تو عدالتیں اگر کوئی اچھی بات کر بھی دیں، یعنی یہ بھی اچھی بات میں بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں، لیکن چلیں کہیں پر ریلیف ملنے کا کوئی موقع کسی کے لیے اگر ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ نے یہ ایک اچھی بات کہی ہوئی ہے، تو حکومت بے شرمی سے اس ریلیف کو، اس ڈائریکشن کو نظر انداز کرتی چلی آ رہی. تو اگر یہ اتھارٹیرینزم نہیں ہے، اگر یہ اتھارٹیرینزم نہیں ہے کہ رات کے پرلے پہر میں ایک خاتون کے گھر میں پولیس جاتی ہے، اس کا دروازہ جو ہے وہ توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں، اس کے لیپ ٹاپس، اس کے اور جو ملکیت ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے. اگر یہ اتھارٹیرینزم نہیں ہے کہ ایک پاپولر لیڈر جیسا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں ان کو ایک بالکل بے بنیاد مقدمے میں پروسیکیوٹ کیا گیا ہے، سزائے عمر قید دے دی گئی ہے، اگر یہ اتھارٹیرینزم نہیں ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ایک غلط مقدمے میں غلط طریقے سے 17 سال کی قید دے دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہے اتھارٹیرینزم؟ پاکستان اس وقت اتھارٹیرینزم کے گڑھے میں گڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ ہم کہیں ایسی سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ پھر اس کے بعد انتہائی خوفناک آپریشن ہوگا. پہلے ہی بہت ہے، اور اس آپریشن میں سے نکلنا سوائے اس کے کہ ایک بہت بڑے خون خرابے کے نتیجے میں نکلیں، کچھ اور ممکن نہیں رہ جائے گا. ایک سویلائز مہذب طریقے سے ہم اب ان مسائل سے شاید باہر نہ نکل سکیں. اس گرداب سے اب نکلنا مہذب طریقے سے مجھے ناممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر اس میں یہ ایک عنصر اگر ہم دیکھیں، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ یا ایڈوکیٹ ایمان مزاری یا ہادی علی چٹھا جو ہیں، ان کو کسی مقدمے کے تحت کنسیڈر کرنے کی بجائے ان کے ایکٹیویزم کے طور پہ سزا دینا، ہم یہ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ جو وہ مسنگ پرسنس کا جو ایک وہ مقدمہ لڑ رہی ہیں پاکستان کے اندر کافی عرصے سے، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، ان کو بھی اسی طرح کے ایکٹیویزم کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، نہ کہ ان کے کسی ایکٹ کی وجہ سے. ہاں یہ ممکن ہے، بالکل. موٹیوز تو ریاست کے کئی ہو سکتے ہیں. حکومت نے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے ہیں. دیکھیں وہ ہادی علی چٹھا اور ایمان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت ہے، اور کسی ایک مقدمے میں بھی لائف امپریزنمنٹ اس میں ممکن نہیں تھی. لیکن انہوں نے فیصلہ جب لکھا تو ایسے لکھا کہ 17 سال کی سزا ہوگی، یعنی کانکرنٹلی ایک ہی وقت میں تمام اکاؤنٹس پر سزا ہونے والی سزا جو ہے وہ نہیں چلے گی، اور وہ یکے بعد دیگرے چلے گی، اور وہ 17 سال کی ہوگی. تو ہاں موٹیوز جو ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اور مسنگ پرسن یعنی انفورسڈ ڈسپیئرنسز، جو جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی بازیابی کا جو مطالبہ ہے وہ یہ سب لوگ کرتے رہے ہیں. یقیناً یہ ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے. ایک اور اس سے جڑی ہوئی کہانی ہے کہ یہ جو گمشدہ جبری طور پر گمشدہ جو افراد ہیں ان سے متعلق ایک قانون سازی پاکستان کی پارلیمنٹ میں شروع ہوئی، اور وہ بل پاس بھی ہو گیا. پھر وہ بل پاس ہو جانے کے بعد پارلیمنٹ میں وہ کہیں ایوان نے طاقت کے ایوانوں میں وہ گم ہو گیا. وہ بل کہاں ہے؟ تو یہ وہ تمام کیوز ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اگر اچھا کام ہونا ہو تو اس کو کیسے سبوٹاج کیا جاتا ہے حکمران طبقات کی جانب سے. تو یقیناً ڈس اپیئرنسز کا جو ایشو ہے اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو.
And the Pakistani state has been in denial that there are no enforced disappearances. आपका जो पाकिस्तानी रियासत का ही बनाया हुआ कमीशन है जबरी गुमशुदगियों पर, वो बताता है कि आपके मुल्क में जबरी गुमशुदगियां बढ़ रही हैं, केसेस बार बार सामने आ रहे हैं. वो फिगर्स सामने ले लीजिए, और रियासत के जो आपके वजीर हैं और दूसरे लोग हैं वो जो बातें कर रहे हैं उनको कंपेयर कर लीजिएगा, तो वो झूठ साबित हो जाता है. तो यकीनन ये शवाहिद हैं कि ये मुतालबा करना कि जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद को बाजियाब किया जाए, ये रियासत को पसंद नहीं. लेकिन इससे बढ़कर है बात, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर और बात करते हैं तो बात निकलती है. महज ये नहीं है कि आप मुतालबा कर रहे हैं, महज ये नहीं है कि आप किसी पिटीशन के जरिए ये लिख के अदालत को कह रहे हैं कि मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई जबरी तौर पर गुमशुदा है, उसको बाजियाब किया जाए, बल्कि आप अलल ऐलान बबांगे दहल सोशल मीडिया पर तकरीरों में, जलसों में ये बात कर रहे हैं. तो फिर हुकूमत के जो अहलकार हैं, जो ताकत के ईवानों में बैठे हुए जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो राय के इजहार की जो आज़ादी है वो एक पॉपुलर ओपिनियन भी तो कायम करती है. तो डॉक्टर महरंग बलोच तो बलूचिस्तान में जहां खड़ी हो जाती हैं वहां पर सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं. तो यकीनन फिर तो कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी रियासत जो है, वो इनको पसंद नहीं करेगी, वो नहीं देखना चाहेगी इनको सलाखों के बाहर. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और उम्मीद है कि इस केस के हवाले से डॉक्टर महरंग बलोच और जो सिबकतुल्लाह शाहजी को कन्विक्शन हुई है उसके हवाले से हम कुछ सवालात के जवाब दे सके होंगे.